बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक मरतबा फिर सैयद समर अब्बास बुखारी शाह साहब के साथ मौजूद हैं। शाह साहब ने आज ख़ास तौर पर मुझे अपने आस्ताना आलिया में मदऊ किया है और कुछ अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने का इनसे शर्फ हासिल हुआ है। एक मसला बड़ा हाईलाइट है शाह साहब, जो हमारे ओवरसीज़ हैं, कभी तो डंकी लगा के जा रहे हैं समंदर में, किश्तियाँ उलट जाती हैं। अभी आपने रिसेंटली वो ख़बरें भी देखी हैं सोशल मीडिया पे, कितनी हमारे डंकी लगा के बाहर ममालिक जाने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो फौत हो गए हैं। सीधी सी बात है, डूब गए हैं। तो उनकी जान बहक होने की जब तस्दीक हुई है तो मैं आपके साथ रब्ता किया है, आपने मौका दिया है गुफ्तगू करने का, शुक्रिया। शाह साहब, जो ओवरसीज़ परेशान हाल हैं, जो बाहर के ममालिक में काम कर रहे हैं, बीमार रहते हैं और मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे, क्या उनको वाकई मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई रूहानी इलाज की ज़रूरत है? इस मौजू पे भी गुफ्तगू कीजिएगा, ये आपने रोशनी डालनी है। तो हमारे ओवरसीज़ हमें देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कोई प्यार भरा आपने पैगाम भी पेश करना है आखिर में। तो ये क्या मामलात हैं, ये ओवरसीज़ों के ऊपर ये जो मसाइल हैं, इन मामलात में आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी रिसर्च है, तो क्या कहना चाहेंगे शाह साहब? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई तंदुरुस्त इज़्ज़त बख्श सेहत से होंगे और दिल से दुआ गूँ अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इज़्ज़त और बख्त वाला मकाम अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। माजिद भाई, ये बिल्कुल बड़ा अहम मौजू छेड़ दिया आपने और बड़ी अच्छी बात की है, गहराई वाली। बहुत ज़्यादा तादाद में ना हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान से दूसरे किसी मुल्क में जाके तो मज़ीद ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला हैं। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो उधर से बड़े-बड़े महंगे इलाज करवा रहे हैं, बड़ी-बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बहरहाल वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और तमाम देखने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए मेरा पैगाम है कि अगर मेडिसिन खाने से आप लोगों को आराम नहीं आ रहा या तबीयत नासाज ही रहती है, मेडिसिन खा लिए तो ठीक 1 घंटा 2 घंटे के लिए, दोबारा फिर वही मामला, तो ऐसी पोजीशन में आप लोगों को चाहिए कि आप किसी अपने एतमाद वाले और किसी अच्छे बंदे के साथ राब्ता करें जो रूहानी मामला जानता हो। खाली जानता ना हो, वो बड़ा अच्छा इल्म रखता हो और उसको पता हो कि कौन सी वेन कहाँ पे और कब इस्तेमाल करनी है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि उस डॉक्टर का की फायदा है जेड़ा चेहरा वेख के मर्ज ना लभे। ठीक है, ते किसी 2 नंबर बंदे तो बचन, क्योंकि अजकल ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, फेक चल रहा है। जिवें ही पैसे मंगवाते ने दोबारा नंबर ही ब्लॉक, राब्ता ही नहीं करते। मैं ऐसे झूठे डब्बा पीरों पे खुदा की लानत करता हूँ जो लोगों से पैसे बटोरते हैं और काम भी नहीं करते। कम से कम अगर 1% भी इंसानियत हो तो चलो, आप लोगों ने पैसे ले लिए हैं, काम तो मुकम्मल करो। अगर काम नहीं कर सकते तो पैसे नहीं लेने चाहिए। और मैं ऐसे लोगों पे खुदा की लानत करता हूँ और करता रहूँगा। मेरा नाम सैयद समर अब्बास बुखारी है। मैं सैयद हूँ और बड़ा अच्छा सैयद हूँ, डाढ़ा सैयद हूँ। ऐसे मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, तो मेरा यही मशवरा है कि आप किसी अच्छे रूहानी मामलात वाले बंदे से राब्ता करें। चाहे मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 0342 7956 147, सैयद समर अब्बास बुखारी। इस पे व्हाट्सएप पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। किसी को किसी भी किस्म का मसला है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, जॉब का मसला है, मियाँ बीवी के दरमियान कोई मसले मसाइल बन गया है, या आप लोग उधर शादी मर्जी की करना चाहते हैं, किसी बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी कारोबार ऐसे में हैं। बंदिश, जी, कारोबार की बंदिश तो आम चल रही है ना, हर दूसरे बंदे का मसला है। तो बाहर अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके अगर कारोबारी बंदिश आ जाए तो बंदा तबाह बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। कारोबारी बंदिश, मियाँ बीवी के मसले, या किसी को शादी का मसला है, उधर जाके पाकिस्तान से बाहर जाके कोई मर्दी की शादी करना चाह रहा है, या कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, तो मैं हाज़िर हूँ।
انشاءاللہ آپ کے توسل سے یہ میرا پیغام پہنچے گا سب لوگوں تک. تو جتنی بھی ایز این انسانیت جتنی بھی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے انشاءاللہ کریں گے. اور صدقہ محمد آل محمد کا مولا پنجتن پاک کے صدقے اگر کسی بندے کے ساتھ یا کسی بندی کے ساتھ زبان کریں گے, کام کی ذمہ داری لیں گے, تو اس چیز کا ضامن اللہ ہے اور محمد آل محمد ہے, وہ مکمل کریں گے. پھر اگر کوئی کام نہیں کرنا تو سیدھا سیدھا اگلے بندے کو انکار کریں گے کہ یہ کام نہیں کرنا, سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر کسی بندے کی ذمہ داری اٹھائیں گے کہ یہ کام کریں گے تو اس چیز کا گواہ اللہ کی ذات ہے اور محمد آل محمد گواہ ہے. اس سے بڑی کوئی وارنٹی نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا مسئلہ, ہر قسم کا مسئلہ, کسی کو کالا علم ہے, نیلا ہے, پیلا, جو بھی ہے, میں الحمدللہ علم جعفر کرتا ہوں. یہ سارے علموں کا باپ ہے, سارے علموں کا باپ ہے. ٹھیک ہے, لائیو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اگر میری بات غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں. میرا نمبر بھی چل رہا ہے, مجھے کال کریں, بلائیں یا آپ کے ساتھ رابطہ کریں. یہ اس بندے نے غلط بات کی ہے, میں جواب دوں گا. ہر طرح کا کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے تو میں حاضر ہوں, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو میں انشاءاللہ علم جعفر کے توسل سے کسی کو کالا علم کسی نے کروا دیا ہے, کاروبار کی بندش ہے, چاہے پیلا کروایا, نیلا, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, آپ لوگ رابطہ کریں, انشاءاللہ خدمت کا موقع دیں. اگر کسی بندے کا کام نہیں کرنا تو سیدھا انکار, ہاں یا نہ, ادھر نو یس کی گنجائش ہے. بس کوئی لمبے چوڑے کارے نہیں ہیں کہ جی اتنے ماہ ویٹ کرو, یہ کرو, وہ کرو, نہیں. اگر کسی کا کام کرنا ہے تو فقط 7 دن کے اندر اس کے 7 ماہ جتنا جو کام ہے نا وہ 7 دن کریں گے. اور انشاءاللہ پاک بی بی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی جوڑی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے گی. کام اللہ کی ذات نہیں کرنا ہے, وسیلہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا, اور بندہ ہی بندے کا وسیلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی غرور یا تکبر نہیں ہے. توبہ نعوذ باللہ. صرف فقط ایک ہی مان ہے کہ آل نبی ہوں, اولاد علی ہوں, اور علم جعفر کے مطابق کام کرتا ہوں. بس ان 2-3 چیزوں پہ مان ہے. کوئی بھی کام کریں گے کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. نہیں کرنا تو انکار ہے, اگر کرنا ہے تو پھر ذمہ داری ہے. بس یہی چیز ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک سوال ہے, جو لوگ پریشان حال ہیں, وہ پاکستان سے رزق نہیں کما پا رہے, تو ان کی سوچ ہی ایسی بن چکی ہے کہ باہر ملک جائیں گے, وہاں پہ محنت کریں گے اور پیسہ کمائیں گے اور خوب پیسہ کمائیں گے. تو ایسی سوچ رکھنے والے جو نوجوان ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماجد بھائی, یہ بھی بہت اہم سوال ہے, آج کل ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی پوزیشن میں میرا خیال ہے ان کو اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ سوچیں کہ ایک چیز دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ مسئلہ ضرور ہے. اگر ادھر نہیں, اپنے گھر میں ماں باپ کے بہن بھائیوں کے پاس رزق نہیں مل رہا یا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے, تو باہر کون سا انہوں نے جا کے بینک لوٹ لینا ہے. ادھر تو ڈبل محنت کرنی پڑے گی نا, کپڑے واش کرنے, کھانا بنانا, رہنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا, پردیس بھی کاٹنی ہے, پردیس بھی اپنوں سے دور, غمی خوشی سے بھی دور. ٹھیک ہے, تو ایسی پوزیشن میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا روحانی علاج کروائیں. روحانی علاج کی ضرورت ہے. ان پردیسیوں کے لیے بھی تو مجبوری ہے, کیونکہ ملک میں بے روزگاری ہے, غربت ہے, کاروبار کے مواقع نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح مہنگائی ہو چکی ہے, یہاں پہ رہنا بھی تو بہت مشکل ہے نا. وہ لوگ خوشی سے تو نہیں جاتے, مجبوری میں جاتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے ماجد بھائی. تو دیکھیے, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی بندے کو اپنے کو بھوکا نہیں سونے دوں گا, اور وہ نہیں سونے دیتا. چاہے کوئی کام کر رہا ہے, چاہے کوئی فری ہے, جو بھی کر رہا ہے کوئی بندہ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ادھر محنت کرے, اپنے ملک کا سوچے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ باہر جاتے سر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, بہرحال وہ کم سے کم اللہ اتنا ضرور عطا کرے گا کہ جس سے وہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں نا وہ اچھے چلیں گے, عزت سے اپنی فیملی کو دیکھ بھال کر سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اگر زیادہ ہی وہ پریشان ہے, جو بھی کام کر رہے ہیں سونا بھی مٹی بن رہا ہے یا ہر کام میں نقصان ہو رہا ہے, تو بہترین حل ہے وہ اپنا روحانی علاج کروائیں.
کسی اللہ والے سے دعا کروائیں، اپنا ذائچہ بنوائیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھے اگر کسی نے کچھ کیا ہے، کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کا علاج کروائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ادھر ہی شاہ روٹی صاحب ایک سوال نصیب پہ بھی ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے نصیب میں لکھے نا ہمیں یہاں بیٹھے ہی مل جائے گا، تو باہر ملک یا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نصیب پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، نصیب، قسمت یا مقدر، ان پہ بھی کوئی بات کریں. یہ غلط ذہن ہے، ایسے لوگوں کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ لوگ ہلا کریں میں وسیلہ ہوں، ٹھیک ہے. وہ پنجابی میں مثال ہے نا کہ جتنی دیر تک بچہ روئے نا ماں دودھ نہیں دیتی، ٹھیک ہے. تو ایسے یہ اللہ نے ضرور وعدہ کیا اور اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ ہی دے رہا ہے، وہی دینے والا ہے. لوگ تو جو جتنے بھی اللہ کے ولی پیغمبر گزرے ہیں درویش، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ تو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان وسیلہ بن کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا ذمہ دار وہ بندہ خود ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے تو اللہ نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو میرے تک یعنی کہ پہنچنے کے اچھا نصیب بنانے کے لیے کوشش ضروری ہے. کوشش ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. دیکھیں نا جیسے صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. اب یہ بھی تو ایک بات ہے کہ اللہ نے موت کا دن مقرر کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ قرآن میں سورۃ انفال میں اللہ نے نہیں کہا، سورۃ انفال میں ہی اللہ نے بتایا نا زکوٰۃ اس طرح دو اور کس بندے پہ واجب ہے، سارا طریقہ بتایا ہے. پہلے نمبر پہ زکوٰۃ آئی ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ نے صدقے کا بتایا ہے، اور جو تیسرے نمبر پہ اب میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اب آپ نے موضوع اس طرف چھیڑ دیا ہے، اللہ نے خمس کا بتایا ہے. صدقہ اور زکوٰۃ امت کے لیے ہے. جو خمس ہے اللہ نے قرآن میں سورۃ انفال میں فرمایا خمس ادا کرو میرے لیے، میرے محبوب کے لیے اور اس کی اہل بیت کے لیے، ٹھیک ہے. چاہے زمین سے خزانہ نکلے یا آپ مالک غنیمت کا سامان، جو جنگیں ہوتی ہیں تو سامان لوٹ مار کا لے کے آتے ہیں، جی جنگ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے تو ہر چیز میں کہا ہے کہ پہلے خمس نکالیں 5واں حصہ، ٹھیک ہے. اللہ نے نبی کو اور نبی کی آل کو دیا پروٹوکول کہ امت کمائے اور میرا نبی اور نبی کی آل ہے جو وہ قیامت تک بیٹھ کے کھائے. اب امت نے کیا کیا؟ امت نے سارا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے، امت نے ہمارا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے. کیسے کہ امت خود تو کھائی جا رہی ہے، نبی کی آل کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. اور اس میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، عالم دین سے پوچھنا، لائیو چل رہی ہے، سارے لوگ دیکھیں گے. بہت زیادہ لتر پڑھنے ہیں قبر میں جا کے، ٹھیک ہے. یہ سارے عالم دین اس چیز کے ذمہ دار ہیں. مولویوں نے کیوں نہیں بتایا مسلمان کو کہ یہ 5واں حصہ نبی اور نبی کی آل کا ہے، یہ ادا کریں اپنی کمائی میں، چاہے آپ 5 روپے بھی کما رہے ہیں. اگر یہ مولوی بتاتے تو شاید بہت سے لوگ اس پہ عمل کرتے. مولوی نے صدقہ اور زکوٰۃ ہی بتایا کیونکہ وہ اس کا اپنا رزق چل رہا ہے. سید جتنا مرضی غریب ہے نا، اس کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے نا، گل میں قمیض بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، پھر بھی اللہ نے اس پہ صدقہ اور زکوٰۃ حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو خمس ہے وہ صداقت کا حق ہے. یہ والی تو بات بتائی نہیں کسی نے. خمس سے کیا مراد ہے؟ خمس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لگا لیں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کے پاس 10,000 روپے ہے، اس 10,000 روپے میں آپ نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا. آپ مقروض نہیں ہیں بالکل بھی، اپنے بیوی بچوں کا راشن بھی نکال لیا ہے، جیب خرچہ بھی نکال لیا ہے، بچوں کی فیسیں بھی نکال لی ہیں، بجلی کا بل بھی نکال لی، یہاں تک کہ ہر چیز نکال کے 10,000 بچ گیا جو آپ کا اپنا ہے اور آپ مقروض نہیں ہو. اس 10,000 پہ آپ 1% زکوٰۃ دیں گے. اچھا، ٹھیک ہے. اگر وہ 10,000 جب بھی کمائیں گے دینا پڑے گا 1%؟ نہیں، جب بھی نہیں کمائیں گے، سال میں ایک بار. مثلاً کہ آپ نے سب کے لینے دینے کلیئر کر دیے ہیں، کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں دینا. یہ بچت کا 10,000 روپیہ ہے، یہ آپ کا ہے. آپ نے ہر کسی کے جو معاملات تھے، جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے. اب یہ 10,000 روپے آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہے جو آپ نے اپنی لوکر میں رکھا ہے جیب خرچ کے علاوہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیسے جمع پڑے ہیں تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے. اگر آپ کے پاس پیسے جمع نہیں ہے، مال جمع نہیں ہے، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. صدقہ ہر بندے پہ واجب ہے، اور صدقہ پیسے کا نہیں کہ ضروری کہ پیسے کا دینا. آپ رستے میں جا رہے ہیں، کسی بزرگ کو سڑک کراس کرا دے، ٹھیک ہے، کسی بزرگ کو لفٹ دے دے،
ٹھیک ہے، کسی مجبور کی بات سن لے، کسی کو ڈریس بتا دے، رستے میں جا رہے ہیں کوئی پتھر پڑا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، وہ صدقہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی موت کا دن مقرر ہے یہاں تک کہ اگلے سیکنڈ میں آپ کو موت آنی ہے تو 1 سیکنڈ پہلے آپ نے صدقہ دے دیا ہے، اللہ آپ کی موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہیلے کے ساتھ وسیلہ آ گیا نا۔ اگر آپ بیٹھے رہتے کہ جو دن مقرر ہے وہی مقرر ہے، جو دن مقرر ہے وہی مقرر ہے، تو پھر بیٹھا رہو، نہ صدقہ دے نہ موت ٹلے، پھر تو ذبح ہو گیا نا پہلے وقت تو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تسی اپنی جان دی حفاظت کرو، اپنے آپ نو بچان دی پوری کوشش کرو۔ اللہ نے کیوں خودکشی حرام دیتی؟ اور خمس دا تعلق آ گیا کہ یعنی کہ جس طرح زکوٰۃ دیندے جے نا، اسی طرح خمس دا تعلق کے معاملات ہے کہ تسی اپنے خرچے معاملات دیکھو۔ 10,000 روپیہ تھوڑے کول ہے نا تے 10,000 روپیہ مگر تسی 500 روپیہ ہے نا جیڑا وہ صداعت دا حق ہے۔ اگر امت خمس ادا کر دی تے اج سیدزادیاں لوکاں دے گھر جھاڑو نہ دیندیاں، اے کل قیامت والے دن امت نال سوال کیتا جانا کیا گل اج دے دنیا دار نو اپنے بیوی بچیاں دی بیٹیاں دی فکر ہے، حضور پاک نو تکلیف نہیں ہوندی ہوئے گی جدوں سیدزادی ہو کے تے گھروں باہر جا کے تے لوگاں دے گھر برتن دھوندی۔ اے خمس اللہ نے اس وجہ تو قرآن پاک چندہ ذکر فرمایا سی کہ انہاں اپنے نبی دی شان اور مقام مرتبہ دسنا چاہیا سی کہ سارے نبیاں دا سلطان ہے۔ رسول ماب نو ایک مقام دیتا، ٹھیک ہے، سب تو پہلے آنے والے جننے بھی نبی گزر گئے نے وہ سارے نوکر نے، یہ سب تو اینڈ تے آنے والا سارے دا سردار ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی دی اولاد نو ایک نظام دیتا، عزت اور مرتبہ عطا کیتا ہے کہ جنی بھی امت اس تو پہلے دنیا تے آ چکی ہے یا جنیاں بھی نسلاں نے جو بھی ہے، کوئی چٹھا ہے، ڈوگر ہے، بگا ہے، چٹا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، سید تو اتے ان دا مقام نہیں ہے۔ سید نو احمد نہیں لوگ گوڈیاں نو ہاتھ لا دے، نسبت دی وجہ ہے نا۔ جو دوست احباب اوورسیز باہر ممالک میں پریشان حال ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کا مسئلہ بن گیا ہے، کچھ ایسے ہیں وہ آ ہی نہیں سکتے پاکستان، تو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، تو ڈاکومنٹس کی پرابلم بن جاتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی گڈ نیوز ہے، کوئی ایسا درمیانی رستہ ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان اپنے ملک وطن واپس آ سکے؟ جی جی بالکل ہے، وہ ادھر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ڈاکومنٹ کلیئر ہو جائیں گے، وہ ادھر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ واپس ہی آنا ہے تو واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہے، روحانی علاج کوئی چھوٹا موٹا تھوڑا معاملات ہیں، یہ گئے بانا علاج ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کی تقدیر کو بدلنے والا علاج ہے۔ ہر بندے کو الٹے کو سیدھا کر دیتا ہے اور سیدھے کو الٹا کر، جو سیدھے کو الٹا کرتے ہیں وہ 2 نمبر جو جادو تونے لوگوں کے نقصان کے لیے کرتے ہیں، جو الٹے کو سیدھا کرتے ہیں وہ حق پہ چلنے والے ہیں، جو سیدھے کو الٹا کرتے ہیں وہ باطل پہ چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے وجہ ہے کہ اس وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کی جاتی ہے روحانی معاملات میں کہ ادھر غیر مذہب لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، مرتبہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو جو اوورسیز پاکستانی پریشان ہیں، معاملات ہیں، تو انشاءاللہ ایک دفعہ سید کو موقع دے، نمبر بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر فرمائے گی، انشاءاللہ کامیابی والا معاملہ۔ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے؟ نمبر بتا رہا ہوں میں 0342 7956 147، سید سمر عباس بخاری، اس پہ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ آپ لوگ رابطہ کریں تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ جی ناظرین، فی الحال مجھے شاہ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔